अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आपकी आवाज़ चलेंगे साउथ अफ्रीका। मोहतरमा हमारे साथ इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। किस तरह के इंतखाबात होंगे? क्या पीटीआई इसमें हिस्सा ले सकेगी या नहीं? ये पूछेंगे आज मोहतरमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने कहा क्या ख़्याल है इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने से आप क्या देख रही हैं कि पीटीआई के लिए भी कोई आसानी पैदा होगी या नहीं? जी, इंतखाबात के शेड्यूल पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पे ज़ुल्म और सितम हो रहा है, उसके बारे में हमें ज़रूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस वक़्त जिहाद तो मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो चुका हुआ है। लेकिन जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आखिरी ज़माना जो होगा उसमें वहन जो है वो होगा। वहन का मतलब कि ये जो मुसलमान होंगे वो ऐशो-इशरत में पड़ जाएँगे और जिहाद से कतराएँगे। तो सेम वही सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उन पे जितना ज़ुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जाता। और उसके लिए मैं सारी जो मुसलमान उम्मत है उससे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं आप उनका बायकॉट करें। हम इतना तो कर सकते हैं ना, चले जहाज पे नहीं जाते, हम अपना घर बार छोड़ के उनके साथ लड़ने के लिए नहीं तैयार होते, कम से कम घर बैठ के उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिससे उनको फायदा होता है हम वो बायकॉट तो कर सकते हैं ना, जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं। इसका नेमुल बदल है, हम दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात करनी थी मैंने। दूसरी बात आ जाते हैं अपने मुल्क पे जो कि एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको एक बात ज़हन में ये रखनी चाहिए कि बहुत से रूमर्स चलते हैं सोशल मीडिया पे डिसअपॉइंट करने के लिए। अब जितनी पीटीआई की मकबूलियत हो चुकी हुई है उसको डिफेम करने के लिए जो रूमर्स चलते हैं उन पे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, उनको जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि जो इलेक्शन होंगे 2024 में 8 फरवरी को उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी। पाकिस्तान में 52% औरतें हैं और 64% जवान है। तो ये सब के सब जो है जवान, उनका तो ध्यान पीटीआई की तरफ है। इतना शऊर आ गया है कि मैं देख के हैरान होती हूँ कि इतना शऊर इमरान खान ने दे दिया। लम्स यूनिवर्सिटी के बाद जो आगा खान यूनिवर्सिटी थी वहां पे काकर साहब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए गए और वहां पे जो एक स्टूडेंट ने बात ही यहाँ से शुरू की, ईया का नाम दो ये का नस्ता है। तो काकर ने कहा कि मुझे आपके इस जुमले से ही अंदाजा हो गया था कि मुझे तैयारी करके आनी चाहिए थी। तो मैं इतना खुश हूँ इस बात पे कि हमारी जो आने वाली न्यू जनरेशन है जिसके हाथ में इस मुल्क की बागडोर होगी वो इस कदर इंटेलिजेंट है और उसकी नजर है हर चीज के ऊपर, उसे इतना शऊर आ गया। ये शऊर जो का जिन जो बोतल से निकला है और इसे निकालने वाले खान साहब है, अब ये शऊर वापस बोतल में नहीं जाएगा और खान साहब जो है वो पहले वजीर आजम होंगे जो जेल में बैठ के वजीर आजम बनेंगे। देखिए पाकिस्तान की जो कौम है ना वो खुद अपने लीडर की कंपेन कर रही है। लीडर नहीं कंपेन कर रहा इलेक्शन की, वो कहते हैं कि आप हमारे घर वोट मांगने ना आए, आप अपने घरों में बैठे, वोट अमानत है खान साहब का और हम खुद देने आएंगे उनको 8 फरवरी को। तो रूमर से जो बात हो रही थी वो ये थी कि लोग कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे, ये ऐसे ही है, झूठ है, ये है वो है। इलेक्शन के बगैर गुजारा है? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान में बिना इलेक्शन के गुजारा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना है जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि खान साहब से माफी मांगे और फिर पाकिस्तान को इलेक्शन में लेके जाएं और पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके आए। इसी तरह जब हमारी बैंड मास्टर हैं, जो हमारे बैंड मास्टर ना, ये नया नाम है, बैंड मास्टर जो है वो छोटी जमातों को कह रहे हैं कि आप लाडला जो चुनतखिब है
اور لاڈلا بھی ہے، تو اس کو آپ ملے اور ان سے اتحاد کریں۔ آپ دیکھیں کہ 92% ایک بندہ جیت رہا ہے، تو 8% جو سیٹیں ہیں وہ کیا حکومت بنا لیں گے؟ اگر وہ 8% دوسری ساری جماعتیں اتحاد بھی کر لیں تو کیا وہ خان صاحب کا مقابلہ کریں گے؟ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے نا۔ یہ کہاں بیٹھ کے یہ پلان کرتی ہیں اور کہاں بیٹھ کے یہ پڑھے ہوئے ہیں، CSS کے امتحان دیے ہوئے ہیں، نالائق ترین ہے یہ بینڈ ماسٹر۔ تو آج جو ہمارا وہ تھم بنے گا وہ بھی بنے گا بینڈ ماسٹر کے نام سے ہی بنے گا۔ جی، کیونکہ پہلے کمپنی کا نام پرانا ہو گیا نا، تو میں نے کہا بینڈ ماسٹر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اب شادی بیاہ پہ بینڈ بجانے کے ہی قابل رہ گئے ہیں، اور کوئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی شروع میں آپ ایک بات والا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، ایک بھول جاؤں گی، ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہے ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کا احسان ہم اپنی زندگی میں نہیں چکا سکتے۔ ہم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کو بنانے کے لیے جب گورنمنٹ سے فنڈز مانگے تو مشرف نے کہا کہ کیا تم اس کا رخ اسرائیل کی طرف کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی تم جو رینج ہے وہ 15 سے 20 کلومیٹر ہی رکھو۔ تو مجھے اس قدر یہ بات سن کے حیرانی ہوئی، اور ان کا لہجہ ڈاکٹر عبد القدیر کا، مرحوم اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اتنا دکھ بھرا ان کا لہجہ تھا کہ بے اختیار دل جو ہے نا وہ دکھی ہو گیا کہ ہم کن کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا جو آپریشن ہو گیا اس سے تو سب کچھ صاف نظر آتا ہے، ہمیں بیوقوف نہ بنائے پلیز، یہ ریکویسٹ تھی میری۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ PTI کے لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور ہمارا تو چینل سچ اور حق کی بات کرتا ہے۔ ہمارے لیے بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے کہ وہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے مریم کی، وہ YouTube کو ای میل لکھ کے ہمارے چینل کو متاثر کر رہی ہے۔ متاثر ہو چکا ہے چینل، لوگوں کو جنہوں نے سبسکرائب کیا 86,000 ان کو میسج ہی نہیں جا رہا۔ جی بالکل، میں نے بھی آپ کی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ نہیں ملی مجھے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں بھی ہیں، تو آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی۔ دیکھیں یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ایک ٹک ٹاکر ہیں آصف ان کا نام ہے، ان پہ پچھلے دنوں بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، ان کے بھائی کو بھی اغوا کیا، ان کی بیوی کو بھی اغوا کیا، اور ان کو کہا کہ اپنی ساری جو پوسٹ ہے وہ ڈیلیٹ کریں۔ حالانکہ انہوں نے کیا ٹک ٹاک میں کیا میسج دیا تھا کہ ہمارے جو بینڈ ماسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو ہیں وہ غدار لوگوں کو بے نقاب کرے۔ تو اس بیچارے میرے بھائی کی اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے، ان کی فیملی کو بھی میری تو اتنی دعا تھی ان کے لیے کہ انہوں نے بے نقاب کیا غداروں کو۔ لیکن دکھ بینڈ ماسٹر کو ہو گیا کہ یہ کیا بولا جا رہا ہے، حالانکہ اس نے بینڈ ماسٹر کا تو نام ہی نہیں لیا تھا، اس نے تو غداروں کو بے نقاب کیا تھا، جیسے کہ بینڈ ماسٹر نے کہا تھا کہ آپ ان کو بے نقاب کریں، نوجوان جو ہے زیادہ شعور رکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بینڈ ماسٹر نے یہ بھی کہا کہ قوم جو ہے وہ اس کو بڑا فخر ہے جو ہماری کارکردگی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اس میں شامل نہ کرے، مجھے تو کوئی فخر نہیں۔ ہمارے ملک کو یہاں تک پہنچانے میں بہت سو کا کردار ہے، جن میں سے جو ہمارے قاضی فائز صاحب ہیں، جو ہمارے ججز ہیں جو گزر گئے ہیں اور جو موجود ہیں، ان کا 100% ان کا ہاتھ ہے جو ہمارا ملک یہاں اتنے ہٹ پہ پہنچا ہوا ہے۔ میرا شکوہ ہے ان سے، قاضی صاحب سے شکایت ہے میری اور گلہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ نے مشرف کی جو پھانسی ہے اس کا آپ نے پٹیشن سننی شروع کر دی ہے، اور پھر بھٹو کی پھانسی ہے اس کا شروع کر دیا آپ نے، لیکن جو آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے گناہ لوگ، ان کی کب سنوائی ہوگی؟ جب وہ مر جائیں گے تو پھر آنے والے 20 25 30 سالوں کے بعد پھر ان کی سنوائی ہوگی۔ یہ کیسا انصاف کا نظام ہے کہ آپ جو 75 میں جو ہوا، 76 70 میں جو ہوا، 77 میں جو ہوا، آپ ان کے جو فیصلوں کو، ان کے جو مقدمے ہیں آپ ان کو اب سن رہے ہیں، یہ کیا کر کے رہے ہیں یہ؟ اچھا یہ بتائیے، مجھے بڑا ویسے عجیب لگا کہ آپ اس لوگ کو کہہ رہے کہ شکوہ ہے، ان لوگوں کے سامنے کوئی شکوہ شکایت کوئی اس کی اہمیت ہے؟ عوام کے مسائل کی اہمیت ہے؟ یہ جو لوگ نہیں ہے تو نہیں،
نہیں ہے تو نہیں، لیکن آواز اٹھانا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. تو اب اگر کوئی نہیں سن رہا تو یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ بولنا ہی بند کر دے. کم سے کم ان تک بات تو پہنچتی ہے، ان کو پتا تو چلتا ہے نا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوئی ایکٹ کرتے ہیں، کوئی ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے، لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ان کی کیا رسپیکٹ ہے. میں اپنی بات پہنچانا چاہتی ہوں ان تک، تاکہ وہ بھولے نہ بیٹھے رہیں کہ ان کی بڑی عزت ہے. عزت تو ہے ان کی، خانہ کعبہ کے گلاب جیسا تو انہوں نے پہنا ہوتا ہے اوپر. اوور آل عزت تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو دل میں ان کے لیے مقام، ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے. اچھا، خانہ کعبہ کی بات آپ نے کی، پتا ہونا چاہیے. میڈم خانہ کعبہ کی بات کی، جو رپورٹ پچھلے دنوں جاری ہوئی، جتنے لوگ مکہ میں پکڑے گئے جیب اترے سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. جی آپ کو پتا ہے اس سے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا چلیں ٹائم ختم ہو گیا. چوپے والی ہے. ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں کہ جو مروت صاحب ہیں، شیر افضل مروت، ان کو خان صاحب نے لگایا کے پی کے پہ کہ وہاں پہ آپ نے ساری یہ کمپین کرنی ہے. تو جیسے وہ لوگ نکلے ہیں، میرا ایک تھوڑا سا یہ ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے پیغام کہ کے پی کے لوگوں نے جیسے اپنی مدد آپ کے تحت، جو بینڈ ماسٹر نے، کمپنی نے خندقیں کھود دی تھی، سڑکیں تباہ کر دی تھی کہ ہم سڑکیں دوبارہ بنا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت جو انہوں نے وہاں پہ نکلے اور کنونشن کو جلسوں میں بدلا، کارنر میٹنگز کو جلسوں میں بدلا، ان کی ہمت کی مجھے داد دینی پڑتی ہے. جس طرح وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اب پنجاب، بلوچستان کے بعد پنجاب میں آئیں گے شیر افضل مروت صاحب. تو میرا ریکویسٹ ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے، تو میں اپنے پنجابی بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوف کے بت توڑیں، اور جب آپ کا میسج پہنچ گیا، بلا خوف و خطر آپ باہر نکلیں. کیونکہ آپ 100-200 کی تعداد میں نکلیں گے تو پھر آپ مارے جائیں گے، لیکن آپ 25-30-40 ہزار کی تعداد میں نکلیں گے تو یہ سب بے بس ہو جائیں گے. اچھا، آپ لائن پہ رہیے گی. ابھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام جو ٹک ٹاک پہ ہمارا چلے گا اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ ساؤتھ افریقہ کے متعلق آپ کو تھوڑی سی معلومات دیں گے. اس پروگرام میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا، میرا تعلق پاکستان سے، پاکستان کے تمام عوام کو اس وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا مستقبل کیسے بہتر ہو سکتا ہے. کیا نواز شریف جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا اور 4تھی دفعہ اس کو دوبارہ میچ فکس کیا جا رہا ہے، اس کے مطابق بنایا جائے گا اور پاکستان کی حالت بدلے گی؟ میرا نہیں خیال. آج بھی غور کیجئے، سوچئے اور پاکستانی بنیے. اور پاکستانی جب آپ بنیں گے تو پھر ایک قوم بنیں گے. مذہب کو، سیاست کو علیحدہ کیجئے اور پھر آپ اپنے فیصلے کریں تو بہتر رہے گا. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.